वसहबिहि या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तमाम मुसलमान हजरात और ख़वातीन बच्चों को मेरी तरफ़ से माह रमज़ान मुबारक उसके ये आमद पहला अशरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में इसका अदब एहतराम करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रमज़ान मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है जो उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ करीमा से हमें अता फ़रमाया है। और इसकी बरक़ात, इसके हसनात और इसके जो दराजात हैं वो पहली उम्मतों को ऐसे नहीं मिले जो हमें मिल रहे हैं। और हमारे मौजूदा इस माशरे के अंदर नौजवान लड़के और लड़कियां बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं। अग़ियार के इल्म को देखकर, अग़ियार की जिद्दत को देखकर वो उस तरफ मानूस हो रहे हैं। लेकिन हमें नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना चाहिए, आपकी तालीमात पे ऊपर गौर करना चाहिए कि इस इस्लामी मुआशरा कैसे बनता है। तो हज़रत जी वक़ार इस्लामी मुआशरा जो है वो चंद घर जमा किए जाएं तो एक मुआशरा तश्कील पाता है, एक मुआशरा बनता है। और फिर उस मुआशरे की जो अकाई है वो है घर का माहौल, हर घर का माहौल। तो हर घर का जो माहौल अच्छा होगा तो यकीनन मुआशरा अच्छा होगा। अगर घर का माहौल ठीक नहीं तो आपको अच्छा मुआशरा कभी भी नहीं मिल सकता। अच्छा मुआशरा उस वक्त मिलेगा जब घर में वालिदैन अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे, अपनी औलाद को मज़हब के बारे में बताएंगे, अपनी औलाद को इस्लाम और अहकाम शरीयत जो है वो सिखाएंगे। तो यकीनन उस घर की जो अकाई है उसमें जो औलाद परवान चढ़ रही है उनका तर्ज़ ज़िंदगी वो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की तरह होगा और गुलामान अहले बैत तहार की तरह होगा। तो जब उनकी तरबियत सही होगी तो मुआशरे को तश्कील देने के लिए घर का माहौल अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी है। तो जिस घर का माहौल अच्छा नहीं तो उसमें परवान चढ़ने वाली औलाद वो अच्छी हो सकती नहीं। मिसाल के तौर पे हमने झूठ छुड़ाना है, किस अंदाज से छुड़ाना है, मनशियात की तरफ हमने वो उससे नफ़रत दिलानी है तो कैसे दिलानी है। सोसाइटी में अच्छा शख्स बनने के लिए, अल्लाह रसूल की निगाह में अच्छा शख्स बनने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की ज़रूरत है। तो जब हमारे घरों में कुरान का निफाज होगा, झूठ से नफ़रत होगी, धोखा से बाजी से नफ़रत होगी, शराब से नफ़रत होगी और सूद वगैरह उससे नफ़रत होगी, ये जितनी भी बुराइयां हैं जब हम अपने घर से इनको ख़त्म करना शुरू करेंगे तो जब ये बच्चा ये सब कुछ लेकर बाहर आएगा तो मुआशरे में मुआशरा उसको अच्छी निगाह से देखेगा, क्योंकि उसकी तालीम अच्छी होगी, उसकी तरबियत अच्छी होगी। जिस तरह के नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसनैन करीमैन उनकी तरबियत की है। वो अपनी वालदा के पास जाते हैं तो उनकी वो तरबियत करती हैं, वालिद साहब के पास जाते हैं तो वो तरबियत करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं तो वो तरबियत करते हैं। जब तीन तरफ से तरबियत हुई है, हर तरफ से तरबियत हुई है, तो फिर उसका नतीजा क्या निकला है? इस्लाम को बचाने वाली ये हस्ती है। फिर इस हस्ती ने फिर इस्लाम को बचाया है। तो ये सुन्नत रसूल है, सुन्नत अली मुर्तज़ा है, सुन्नत सैयदा खातून जन्नत है
سنت صحابہ کرام ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کرنی. بارگاہ رسالت کے اندر جو ایک مقام ہے وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ تو اسی انداز سے حاصل کیا جائے گا. تو جس طرح رمضان مبارک ہے تو رمضان مبارک میں کیا ہے؟ روزے رکھو، نیت کرو. یہ اس میں صبر ہے، صبر کی تلقین کی جاتی ہے. اس میں بھوک اور پیاس کی ایک جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، تو وہ اپنے اندر ایک فرعونیت نہیں بلکہ ایک گداز پیدا کرتی ہے، ایک محبت پیدا کرتی ہے، ایک اخلاقیات اس کو سنوارتی ہے. تو جب بندہ بھوکا ہوگا تو پھر دوسرے کا بھی احساس ہوگا. تو یہ ہمیں چیزیں تقسیم کرنے کے لیے، محبتیں تقسیم کرنے کے لیے، نفرتیں مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. تو رمضان شریف حضرت داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، صاحب رسالہ کشیریہ. اس کے اندر آپ نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب روح کو پیدا کیا اور اللہ رب العزت نے نفس کو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے عقل کو پیدا کیا، ان تینوں چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ میں بلایا. نفس اور عقل اور جو تھا علم، وہ ساری چیزیں سامنے آئیں. تو اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ اے عقل بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو عقل نے کہا کہ تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں. اسی طرح جب روح کو بلایا گیا تو روح سے بھی یہی سوال ہوا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے روح بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو اس روح نے کہا انت خالق و انا مخلوق، یا اللہ تو میرا پیدا کرنے والا ہے اور میں تیری مخلوق ہے. لیکن جب نفس کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو اسی سے بھی وہی سوال کیا. اللہ فرماتا ہے اے نفس بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو نفس نے جواب جو دیا وہ منفرد تھا. وہ کہتا ہے انت انا، یا اللہ تو ہے میں ہوں. یعنی اپنی انانیت اللہ کی بارگاہ میں اس نے پیش کی. تو اللہ رب العالمین کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس نفس کو پھر جو اس کی حکمت تھی، رسالہ کشیریہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس نفس کو آگ میں جلایا. آگ میں جلانے کے بعد پھر اس کو باہر نکالا. باہر نکال کے پھر پوچھا اب بتا تو کون اور میں کون ہوں؟ اس نے پھر وہی جواب دیا، یا اللہ تو ہے میں ہوں. اللہ رب العالمین نے پھر اس کو بھوکا رکھا. کچھ دیر بھوکا رکھنے کے بعد، پیاسا رکھنے کے بعد پھر اس کو اپنی بارگاہ میں بلایا. جب اس نے بھوک نے ستایا اس کو تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے پہچان ہو گئی ہے یا اللہ، تو خالق ہے اور میں تیرا مرزوق ہوں، تو رازق ہے میں تیرا مرزوق ہوں، تو رزق دینے والا ہے میں رزق کھانے والا ہوں. پھر بھی اس نے بات کی ہے، کھانے کی بات کی ہے. تو مطلب کہ اس کا یہ ہے، صاحب رسالہ کشیریہ نے جو لکھا ہے، کہا نفس کو زیر کرنے کے لیے روزہ کا ہمارے اوپر جو فرض کیا گیا ہے، جب یہ نفس زیر ہو گیا تو معاشرہ بالکل سدھر جائے گا، نفس جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. تو نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ اور نفس لوامہ سے نکل کر نفس مطمئنہ اس کی طرف بندہ آ جاتا ہے. تو جو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے پھر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آتا ہے چل تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بندوں میں داخل ہو کے تو جنت کا راہی بن جا. تو یہ ہمارے واسطے ضروری ہے ہم غرباء کا دھیان رکھیں، اپنے عزیز و اقربا کا دھیان رکھیں. پھر حضور نے ہمیں یہ فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو فطرانہ یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ صرف وہ جو غریب لوگ ہیں، جو سفید پوش ہیں بیچارے، وہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو سرکار نے جو ہمیں مذہب عطا فرمایا نا، یہ پوری دنیا سے نرالا ہے اور ہر ایک کو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مومن ہو، کسی بھی کیٹاگری کا ہو، اسلام ہر کسی سے پیار کرنے کی دعوت دیتا ہے. اسلام ہر کسی سے محبت کرنے کا وہ درس دیتا ہے. لہذا ہمیں بھی اسی طرح اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین ملک پاکستان کو سالمیت عطا فرمائے. جو خانہ جنگی شروع ہے اللہ کریم اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے. جب گھر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئے گی یقیناً ایک معاشرہ سدھر جائے گا. اور الحمدللہ ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں. جامعہ مجددیہ ترتیل القرآن جو کہ حضور قبلہ یوسف المشائخ پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چورا شریف،
تو یہ ان کا آپ کا یہ ایک ڈیرہ ہے، یہ مدرسہ ہے، یہاں پہ حفظ القرآن اور تجوید و قرات اور درس نظامی کی کلاسیں لگتی ہیں۔ الحمدللہ کافی بچے جو پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، تقریباً 100 سے اوپر جو بچے قرآن پاک حفظ مکمل کر کے چلے گئے ہیں، اور تقریباً 600 سے زائد جنہوں نے تجوید و قرات پڑھی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ درس نظامی کرنے والے مکمل طالبات جو ہمارے علاقے میں جتنی بھی مساجد ہیں وہاں پر ہمارے فارغ و تحصیل جو طلباء ہیں وہ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور جتنے بھی سکول ہیں یہاں پہ پرائیویٹ سکول ہیں، وہاں پہ تقریباً ہر سکول میں ہماری ٹیچر جو ہے وہ اسلامیات پڑھا رہی ہیں جو ہمارے مدرسے سے فارغ ہوئی ہیں۔ تو یہ فیضان چورا شریف ہے، تو یہاں سے معاشرے تشکیل دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں، والدین کا ادب سکھاتے ہیں، قرآن کی تعظیم سکھاتے ہیں، حضور اور اہل بیت کی پہچان کراتے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا میں یہ بچوں کو اچھا گھر ملے، اچھی تعلیم ملے، اچھی تربیت ملے، تاکہ وہ زندگی گزارنے کے لیے ان کو اچھا رہنما بھی مل جاتا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو، ہماری غیبی امداد فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔